बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी इस मुबारक सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के लश्कर में शामिल हैं और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी न किसी खानवादे का हिस्सा हैं, किसी न किसी सलासिल से जुड़े हुए हैं, रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अज़कार और बिलखुसूस हमारे खानवादे के वो नकूश वो तावीज़ात जो असर रखते हैं और बहुत तेज़ी से असरानंदाज होते हैं, उनकी इजाज़तों को हासिल करने के लिए जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादिरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर राह अमलियात सीज़न 2 में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मुबारक सफ़र मुबारक महीने में अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो वक्त गुज़रता जा रहा है, हमें हर दिन कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। सीखने सिखाने का सिलसिला राह अमलियात में आप लोगों के लिए कि जिसमें तरबियत सालिकीन, कि जिसमें तरबियत आमिलीन, कि वो लोग कि जो रूहानी मौलिज हैं, जो अमलियात की दुनिया में एक नाम बनाना चाहते हैं, अजायबात की दुनिया को देखना चाहते हैं, अजायबात की दुनिया के फ़न को सीखना चाहते हैं, वो लोग, उन लोगों के लिए आज का लेक्चर बहुत अहम है। और वो लोग कि जो सुलूक में अपना सफ़र तय कर रहे हैं, जो किसी न किसी बुज़ुर्ग से जुड़े हुए हैं, अपने मुर्शिद के ज़रिए अपना फैज़, अपना हिस्सा ले रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यकीनन आज का लेक्चर अहम है। क्योंकि हम जो कुछ करते हैं, हम जो कुछ पढ़ते हैं, हमारा जो भी फ़ेल होता है या हमारा जो भी किरदार होता है या हम किसी चीज़ पे रियाज़त करते हैं, हर चीज़ अपना एक असर रखती है। कि जैसे अल्फाज और अल्फाज का चुनाव ये बड़ा अहमियत का हामिल है। अल्फाज के चुनाव ही से इंसान के दिल में आप नफ़रत पैदा कर सकते हो। अल्फाज के चुनाव से ही किसी के दिल में आप घर कर सकते हो, मोहब्बत पैदा कर सकते हो। तो जब हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाज, हमारा लहजा जो अल्फाजों का डीएनए होता है, वो सब कुछ आपको बता देता है। इतना असरअंदाज होता है कि वो पत्थर में गढ़ा पैदा कर देता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि तलवार का ज़ख़म तो भर जाता है, लेकिन ज़ुबान का ज़ख़म, अल्फाज जो कहे हुए किसी की शान में गुस्ताखी हो या किसी की दिल आज़ारी हो या फिर कुछ भी हो, वो ज़ख़म नहीं भरते। कि जब अल्फाज अपना असर रखते हैं तो फिर यूँ समझें कि जब हम कुरान की तिलावत करते हैं, जब हम कुरान पाक की आयत की तकरार करते हैं, जब हम कोई अमल को अपने लिए पसंद करते हैं और फिर उस अमल पर अमल करते हैं, तो फिर वो कितना असर रखता होगा। यानी कि एक सादा से अल्फाज से हमने किसी का दिल तोड़ दिया, सादा से अल्फाज से हमने किसी के घर में घर कर लिया, किसी के दिल में, तो फिर कुरान की क्या शान है।
سورہ قریش کی کیا شان ہے کہ جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے پڑھنے سے ہماری زبان میں کیا تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اور یقیناً ہمارے ساتھ اس راہ سفر میں لوگ شامل ہیں، راہ عملیات میں۔ سورہ قریش کہری بھی پڑھ رہے ہیں، کچھ سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں، کچھ نعت علی پڑھ رہے ہیں، یا پھر لوگ مختلف خانوادوں کے مختلف سلاسل کے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تو ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کا اثر کیا ہوگا۔ ہماری زبان میں اثر کیوں پیدا ہوتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے کسی بھی عمل کو کرنے سے؟ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بھائی کسی مجذوب سے دور رہو، کسی انسان کا دل نہ دکھاؤ کہ اس سے نکلی ہوئی آہ عرش عظیم تک کو ہلا دیتی ہے۔ کہ جیسے مثال ہے کہ مظلوم کی آہ، کہ جس پہ ظلم کیا گیا ہو، جب اس کے دل سے آہ نکلتی ہے، اس کے دل سے، اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ عرش عظیم کو ہلا دیتے ہیں۔ اور یہ الفاظ کا تعین ہی ہمیں مسلمان بنا دیتا ہے، اور یہی الفاظ کا تعین اور الفاظ کی ادائیگی ہی ہمیں مسلمان سے کافر کر دیتی ہے اور کافر سے مسلمان کر دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ساری زندگی تو مسلمان رہیں لیکن کچھ کلمات کی ادائیگی کی وجہ سے ہم کافر ہو جائیں، یہ ساری زندگی ہم کافر ہی رہیں اور الفاظ کی ادائیگی سے ہم مسلمان ہو جائیں؟ کیا زبان کا اتنا اثر انداز ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان پہ وہی کچھ آتا ہے جو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، اور ہمارے دماغ میں وہی کچھ ہوتا ہے جس کا ہم گمان کرتے ہیں، جس کا ہم خیال کرتے ہیں، جس کو ہم سوچتے ہیں۔ ہم اپنی سوچ کے زاویے سے اپنے اندر وہ ڈائیگرام بناتے ہیں، ہم وہ چیز کو تخلیق کرتے ہیں کہ جو ہمارے خیالات میں ہوتی ہے، کہ جب ہمارے دماغ میں نیورن کنیکشن اس کو سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، پھر اسی قسم کے کیمیکل ریلیز کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب ہمارے دماغ میں وہ کیمیکل ریلیز ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہی کیمیکل جو ہوتے ہیں پھر ہمارے دماغ کے اندر نیورن کنیکشن بنانے شروع کر دیتے ہیں، اور اسی نیورن کنیکشن سے ہی پھر وہی کیمیکل ریلیز ہو کے ہمارے پورے باڈی میں پھیل جاتے ہیں، اور پھر ہمارا پورا وجود جو ہوتا ہے نا ہمارے خیالات کے تابع ہو جاتا ہے، اس کے اسیر ہو جاتا ہے۔ اسی ہی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ کسی کے بھی متعلق اچھا گمان رکھو، شبھ شبھ بولو، اچھا اچھا کہو، اچھا خیال رکھو تو تمہارے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ جب ہم کسی کے انتقام کی آگ میں بھڑکتے ہیں، جب ہم کسی سے نفرت پیدا کرتے ہیں، جب ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے تو یقیناً اس کی ابتدا سب سے پہلے ہمارے دماغ میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یا ہمارے دماغوں میں اتنا کچھ بھر دیا جاتا ہے کہ جو ہمیں وراثت سے ملا ہوتا ہے کہ بھائی فلاں شخص یہ ہے، فلاں شخص یہ ہے، فلاں شخص ہے۔ جیسے بچے کی تربیت ہوتی ہے کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں نفرت کا بیج پورا پودا بن چکا ہے، پورا درخت بن چکا ہوتا ہے، پھر وہ لاکھ اس کے ساتھ اچھائیاں کر لے، اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ خیال اور یہ وسوسہ رہتا ہے کہ میرے بڑوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ نقصان پہنچائے گا، یہ غلط ہے، چاہے وہ کتنے ہی آپ کے طرح ہمدرد کیوں نہ ہو، وہ آپ کی سوچ نہیں بدل سکتی جو آپ کے ماں باپ نے آپ کے دماغوں میں ڈالی ہوتی ہے۔ اب جیسے ہمارے دماغوں میں ایک بات یہ ہے کہ مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوا تو وہ مسلمان کہلایا، لیکن مسلمان بنے گا کب؟ مسلمان کہلانا اور مسلمان بننا دونوں میں فرق ہے، کہ جس طریقے سے خالی ڈاکٹر کہنا اور ڈاکٹر بننا۔ اب ڈاکٹر کے گھر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا، اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وہ میڈیکل نہ پڑھ لے، اس پہ عمل نہ کر لے، اس کو سمجھ نہ لے، اس کو دیکھ نہ لے، اس پہ عمل پیرا نہ ہو تو وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا۔ اسی طریقے سے مسلمان کے گھر اگر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان تو کہلاتا ہے، لیکن پھر مسلمان بننے کا ایک سفر شروع ہوتا ہے اس کا، کہ ماں باپ اس کو جو کلمہ توحید سکھاتے ہیں، مسلمان ماں باپ اس کو دعائیں سکھاتے ہیں، ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، دعائیں یاد کراتے ہیں، اس کو اچھے فعل کی طرف لے کے جاتے ہیں، حضور کی سیرت کی طرف لے کے جاتے ہیں، اولیاء کرام کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور واقعات اس کو بتاتے ہیں تاکہ بچپن کے اندر بچے کے دماغ کے اندر وہ تمام باتیں پیدا ہو جائیں کہ جس سے اس کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہو، اس کی سوچ مثبت ہو، کہ جیسی سوچ اس کے دماغ میں بٹھا دی جاتی ہے پھر مرتے دم تک، اس کی آخری سانس تک پھر وہ قائم و دائم رہتی ہے۔
کہ جب یہ پریکٹیکل جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے ہماری پیدائش سے لے کر ہمارے آخری سانس تک، تو اس میں ہماری روحانیت کا کیا کردار ہے، ہم تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ جب ہمارے ماں باپ ہمیں دین کی طرف لے کر آتے ہیں، ہمیں نماز کی تلقین کرتے ہیں، ہمیں ہدایت دیتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ اس چیز میں تمہیں نفع ہے اور اس چیز میں تمہیں نقصان ہے، اس چیز میں تمہیں فائدہ ہے، اس چیز میں تمہیں نقصان ہے، یہ کام کرو گے تو اچھا ہوگا، یہ کام کرو گے تو برا ہوگا، اس جگہ جاؤ گے تو یہ اچھی جگہ ہے، اس جگہ جاؤ گے تو یہ بری جگہ ہے۔ کہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے، روزے نماز کی طرف آتا ہے، تو اس کی سوچ بدلنے لگتی ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ نماز بری باتیں اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم کلام الہی پڑھتے ہیں، عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے اندر پھر مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے اچھا گمان کیا ہے، اچھا سوچا ہے، اچھا کیا ہے، تو ہمارے ساتھ اچھا ہی ہونا ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا اثر ہمارا وجود ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ راہ عملیات میں ہمارے ساتھ رجب میں ایک پورا کارواں چل رہا ہے۔ اب کسی کی سوچ یہ ہے کہ بھائی میرا کاروبار اچھا ہو جائے، کسی کی سوچ یہ ہے کہ یار میں ڈاکٹر صاحب مل کر میں یہ چیز سیکھوں تاکہ اگر کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو میں اس کے لیے اس کو استعمال کر کے اس کو مصیبت سے نکال سکوں۔ کسی کی سوچ یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے سارا سیکھ کر پھر میں اپنا آستانہ بناؤں اور پھر میں لوگوں کی خدمت کروں۔ کسی کی سوچ یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے سیکھ کے میں اس سے پیسہ کماؤں۔ کسی کی سوچ یہ ہے کہ میں صرف شوق میں یہ چیز سیکھ رہا ہوں، مجھے جستجو ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں کرنا، مجھے صرف دیکھنا ہے، کرنا ہے، میرا شوق ہے۔ تو ہر چیز، ہر شخص اپنی اپنی نیتوں کے حساب سے آتا ہے۔ وہ کسی کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو رب مل جائے، کسی کی نیت یہ ہوتی ہے وہ مقبول بارگاہ ہو جائے، کسی کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے۔ یعنی کہ ہر شخص اپنی نیتوں کے حساب سے، نیتوں کے مطابق ہی ہمارے ساتھ سفر میں شامل ہے۔ اب اس کی جیسی نیت ہوگی، اس کے ساتھ معاملات، کنیکشن، سوچ، گمان، اور پھر نوری مخلوقات کی آمد، اور پھر نوری مخلوقات سے استمداد لینا، اور پھر اس سے کام لینا، پھر وہ اس کی سوچوں کے مطابق ہی ترتیب ہونے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی فعل کرو، کوئی بھی کام کرو، راہ للہ کرو، اللہ کے لیے کرو۔ کیونکہ بزرگوں کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی کام اللہ کے لیے کرتا ہے، کوئی بھی ایک نیک کام اللہ کے لیے کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، نقش لکھتا ہے، تعویذ دیتا ہے، خدمت کرتا ہے، راستے سے پتھر ہٹاتا ہے، اس کی سوچ یہ نہیں ہوتی ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو فرشتے اس اعمال کو لے کر آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جاتے ہیں۔ اور جو شخص اس مقصد کے لیے کرتا ہے کہ میں اس کا یہ کام کر دوں گا تو مجھے اتنے پیسے مل جائیں گے، میں یہ کام کر دوں گا تو میں اس سے یہ مفاد حاصل کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا تو میں وہ کر لوں گا، یعنی کہ وہ اپنا حساب کتاب دنیا میں برابر کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، لیکن پھر وہ اعمال جو فرشتے آسمانوں کی بلندیوں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، پھر وہ اس کو اس کا حصہ دے کے اس کو زمین میں ہی دفن کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ولی اللہ، اللہ کے دوست یہی کہتے ہیں کہ تم کوئی بھی کام کرو تمہیں صلہ تو ملنا ہی ملنا ہے، تم مجھ سے مانگو نہ مانگو تمہیں ملے گا۔ جس طریقے سے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، ہم ثواب مانگے نہ مانگے ہمیں ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے۔ جو چیز ہمیں مل ہی رہی ہے ہم اس کو کیوں مانگیں؟ ہم کیوں نہ وہ چیز مانگیں جو ہمیں نہیں مل رہی؟ یعنی کہ جو چیز میرے پاس ہے میں وہ تو طلب نہیں کروں گا نا، اسی چیز کی طلب کروں گا جو میرے پاس نہیں ہے۔ تو اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی طلب کرو، اس کی تلاش کرو، ہر فعل ہر کام اسی کے لیے کرو اپنا، تاکہ وہ تمہیں مل جائے۔ ہم نے جس کی جستجو کی وہ ہمیں لازمی ملتا ہے۔ تو ہر چیز کا اثر ہمارے دماغ پر، ہمارے قلب پر، ہمارے وجود پر اور ہمارے وجود کے ہر حصے پر اس کا اثر ہوتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہماری ڈیلی روٹین ہوتی ہے، اس کا اثر ہمارے وجود پر ہوتا ہے پورا۔ تو اس رائے سفر میں الحمدللہ اسی ایک زندہ مثال، ایک کھلی مثال آپ کے روزے کی حالت ہے۔
کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں آپ کوئی گناہ نہیں کرتے. اگر آپ موبائل میں اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی چیز ایسی آتی ہے فوراً آنکھ پھیر لیتے ہیں، اس کو اوپر کی طرف کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں. آپ کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں روزے سے ہوں، اگر میرا روزہ مکروہ ہو جائے یا میرا روزہ ٹوٹ جائے یا میں کوئی ایسی چیز دیکھ لوں یا میں کوئی ایسا کام کر لوں یا میں کوئی کھا لوں کچھ پی لوں، ہوتا ہے نا. روزے کی حالت میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب ہم افطار کر لیتے ہیں پھر ہم اتنی احتیاط نہیں کرتے جتنی احتیاط ہمیں روزے سے زیادہ کرنی چاہیے روزے کی حالت میں جب ہم ہوں. یعنی کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہیں تو ہمارے وجود کو یہ احساس ہے، یہ خیال ہے، یہ گمان ہے، اور جب ہم روزے کی حالت سے باہر آئے تو پھر ہمارے لیے کئی دروازے کھل جاتے ہیں. لیکن جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں دروازے کھلے ہوتے ہیں لیکن ان دروازوں پہ پہرے ہوتے ہیں. وہ کس کے؟ جو روزے کی روحانیت ہے کہ وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. ہر چیز اثر رکھتی ہے، اور جو لوگ سورہ قریش کہری 111 مرتبہ پڑھ رہے ہیں اس کا بھی اثر ہے، جو 313 کی تعداد کر رہے ہیں اس کا بھی اثر ہے، جو 360 کی تعداد کر رہے ہیں اس کا بھی اثر ہے، جو 1000 کی تعداد کر رہے ہیں اس کا بھی اثر ہے، جو 1.25 لاکھ کی تعداد کر رہے ہیں اس کا بھی اثر ہے. اثر ہر چیز کا ہے، یہاں تک کہ تم صرف اللہ بھی کہتے ہو تو اس کا بھی اثر ہے، اس کی بھی تاثیر ہے. اور بالخصوص ماہ رجب المرجب کے مہینے میں ہم جب کسی عمل کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کا ثواب بھی دگنا کر دیا جاتا ہے، اس کا اجر بھی دگنا کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ عام دنوں میں 40 دن کی پڑھائی کرنا ماہ رجب المرجب میں 1 دن پڑھائی کرنے کے برابر ہے. ثواب کے معاملات میں بھی، اجر کے معاملات میں بھی، روحانیت کے معاملات میں بھی، اور استقامت کے معاملات میں بھی. تو سورہ قریش کہری جو لوگ کر رہے ہیں، پھر میں اس کے مختلف طریقہ کار آپ کو سمجھاتا رہوں گا کہ ہم اس کو کس کس طرح کیسے کیسے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور استعمال کریں گے اور کرتے ہیں، کہ جس سے ہم اپنے مسائل سے چھٹکارا پائیں، ہم دوسروں کو مسائل سے نکالیں. پھر میں اس کے ترتیب و طریقہ کار سمجھاتا رہوں گا. اور جو لوگ پریکٹس آف میڈیٹیشن کر رہے ہیں، جو نقطہ بینی کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی سب سے پہلا ہی سبق یہی ہے کہ اچھا خیال اچھا گمان رکھ کے اس کو تکنا شروع کریں، کیونکہ اس کا اثر ہی آپ کے عمل کو لے کر آتا ہے. ہمارا رب ہم پہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا ہم پہ وہ رحم کرتا ہے، ہم اس سے غافل ہیں کہ اگر ہم کسی نیکی کا ارادہ کر لیں تو فرشتے اس کا ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ صبح اس نے نیت کی ہے، شام میں یہ کام کرے گا، تو ملائکہ کو حکم ہو جاتا ہے کہ اس کے حصے میں ثواب لکھنا شروع کر دو نیکی کا ارادہ کرنے سے. لیکن جب کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتوں کو یہ حکم نہیں ہوتا کہ اس کے حصے میں گناہ لکھنا شروع کر دو، نہیں، بلکہ اس وقت تک فرشتے رکے رہتے ہیں کہ جب تک وہ قصداً اس کا ارادہ کر کے اس کو فعل کو سر انجام نہ دے لے، اس وقت تک نہیں لکھتے. تو ہمارا رب ہم پہ کتنا مہربان ہے. ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ حضور کی محبت میں کر رہے ہیں، اہل بیت کی محبت میں کر رہے ہیں، حب علی کی اس میں کر رہے ہیں ہم. تو یقیناً کامیابی تو ہماری منزل ہی کامیابی ہے. اچھا، آج کا جو لیکچر ہے نا وہ خاص آج میں آپ کو بتاؤں گا فلیطہ سلیمانی کے بارے میں، کہ فلیطہ سلیمانی کی تاثیر کیا ہے. ایک تو پڑھنے کی تاثیر میں نے آپ کو بتا دی اثر رکھتی ہے، اب تعویذ کی تاثیر کیسے اثر رکھتی ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گا.
اور خالی فلیدہ سلیمانی سے خالی ایک چھوٹے سے آپ کتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو کام کرنا آتا ہے تو۔ فلیدہ سلیمانی یقیناً میرے ساتھ جو اس سفر میں شامل ہیں ان کو معلوم ہے کہ فلیدہ سلیمانی کیا ہے، لیکن جو نئے لوگ ہیں جو فلیدہ سلیمانی کو نہیں جانتے وہ دیکھ لیں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اس کو کہتے ہیں فلیدہ سلیمانی۔ اب یہ فلیدہ سلیمانی ہے کیا، میں آپ کو وہ سمجھاتا ہوں۔ یہ فلیدہ سلیمانی، اس میں کچھ طلسم ہیں اور کچھ نام ہیں۔ اچھا، اس میں ان انسانوں کے نام ہیں کہ جن پر عذاب نازل ہوا، کہ جن پر قہر ہوا، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے دوستوں کو جھٹلایا، اللہ کے دوستوں کو تنگ اور پریشان کیا، تو ان پر وہ عذاب نازل ہوا۔ اور جن پر عذاب نازل ہوتا ہے اس کا اثر قیامت تک ان کی نسلوں پہ رہتا ہے۔ جیسے نبی کی بددعا ہے، اب نبی کی بددعا، نبی اگر کسی کو بددعا دے دیں تو وہ اس کی نسلوں میں اس کا پیچھا کرتی ہے وہ دعا۔ اسی طریقے سے عذاب الہی جن قوموں پر ہوتا ہے وہ قومیں پوری پوری نیست و نابود ہو جاتی ہیں، مٹ کے ختم ہو جاتی ہیں، اس میں سے ایک بھی نہیں بچتا جو سرکش ہوتے ہیں۔ کہ جب عذاب الہی ان لوگوں پر ہوا، ان لوگوں کو عذاب نے آ گھیرا، تو اس کا اثر قیامت تک رہے گا، یہاں تک کہ ان کے ناموں میں بھی اس کا اثر رہے گا۔ اس لیے فلیدہ سلیمانی میں ان کے نام ہیں کہ ان پر جو کام ہوتا ہے وہ قہری کام کہلایا جاتا ہے، یعنی کہ کسی شریر جنات ہے، کوئی شیاطین ہے۔ اچھا، ہر شیاطین اپنے اس شیاطین کو جانتا ہے کہ جن پر قہر ہوا ہو، پھر وہ ڈرتا ہے کہ یار یہ قہر میں ہم مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے وہ اس کے وجود کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے فلیدہ سلیمانی کے اندر کچھ طلسمات اور کچھ یہ نام ہیں۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ بھائی آپ یہ نام لکھ کے کیوں جلوا دیتے ہیں، اس کا کیا اثر ہے؟ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے اصحاب کے ساتھ، تو پھر جب وہ مقام آیا کہ جہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم مبارک کو تیزی سے چلنے کا حکم دیا اور اپنے اصحاب کو وہاں رکنے کو منع کیا۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی ہم یہاں سے کیوں تیزی سے گزرے؟ آپ نے فرمایا کہ جہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہو وہاں نہیں جانا چاہیے، حضور کا منع فرمایا حضور نے۔ اور آج ہم شوقیہ گھومنے کے لیے کیسا جاتے ہیں کہ کوئی بستی الٹی ہوئی ہے چلو اس کو دیکھنے چلیں، جیسے موئن جو دڑو کھنڈرات ہیں چلو اس کو دیکھنے چلتے ہیں۔ اب واللہ عالم بصواب وہاں پہ کیا ہوا تھا۔ اب جیسے عرب کے کچھ مقامات ہیں، مصر کے کچھ مقامات ہیں، مڈل ایسٹ میں کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ پوری پوری قومیں غرق ہوئیں، جیسے سمود پر آیا، قوم عاد پر آیا۔ آج بھی وہ جگہیں موجود ہیں، ویرانہ ہے، کھنڈر ہیں، وہاں جانے سے بزرگ منع فرماتے ہیں کہ ان جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ حضور نے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اثر ہے کہ کہیں تم بھی اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اب جیسے رحمت برسی، رحمت برس سے مراد جیسے اب آپ نے دیکھا ہوگا جہاں غزوہ بدر لڑی گئی، اب جس جگہ پہ غزوہ بدر لڑی گئی وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا، وہاں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ اور آج بھی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ برکت کے لیے جاتے ہیں، دعا کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں مسلمانوں کی مدد کی، کیونکہ تمام مسلمان وہاں پہ جو غزوہ بدر میں 313 جو موجود تھے وہ اس جگہ پر موجود تھے جہاں پہ فرشتے اترے ان کی مدد کے لیے۔ آپ اس جگہ کو دیکھیں اور عام زمین کو دیکھیں، آپ کو فرق محسوس ہوگا، نظر آئے گا کہ وہاں پہ پہاڑ بھی ریت کے مانند ہیں، لیکن ایسے جو آپ کا پیر اندر نہ دھسے پورا، آپ پورے پہاڑ پہ چڑھ جائیں آرام سے، اور ہوا جتنی بھی تیز چلے وہ مٹی نہ اڑے، جبکہ مٹی ذروں میں تقسیم ہے غزوہ بدر میں۔
کہ وہ جگہ جہاں پہ مقام بدر ہے، کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوئی تھی، فرشتے نازل ہوئے تھے۔ اب جیسے خانہ کعبہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت برستی ہے وہاں پہ اس کا ذکر ہوتا ہے۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، مسجد نبوی ہے کہ جہاں پہ رحمتیں برستی ہیں، کہ جس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب عام مسجد سے 70 گنا زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں اللہ کے محبوب آرام فرما رہے ہیں۔ تو وہیں ہر طرف رحمت ہی رحمت، نعمت ہی نعمت، برکت ہی برکت ہے۔ جہاں پہ برکت ہو، جہاں پہ رحمت ہو، وہاں جانے کا حکم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اثر رکھتا ہے، تاثیر رکھتی ہے اس کا۔ اور جہاں پہ اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں جانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس عذاب میں مبتلا تم نہ ہو جاؤ۔ یا تم رحمت میں جا رہے ہو اس لیے کہ تم رحمت کے سائے میں آ جاؤ، وہاں تمہیں عذاب سے بچایا جا رہا ہے کہ تم کہیں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اس جگہ پہ جا رہے ہو۔ اسی لیے فلیتہ سلیمانی میں قہری کام کیا جاتا ہے، اس عمل کو قہری عمل کہتے ہیں۔ فلیتہ سلیمانی اسی لیے اس کا پورا نقوش ایک ترتیب کے ساتھ، یہ سمجھ لیں کہ ایک ترتیب وار چلا آ رہا ہے، یہ ابھی کا نہیں ہے، یہ نامعلوم کب سے آ رہا ہے۔ یہ اس کی اجازت ہمیں ہمارے بزرگوں سے ہوئی ہے، اور لیکن اثر بالکل گولی کی طرح رکھتا ہے۔ لیکن آج میں فلیتہ سلیمانی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مریضوں کو دیتے ہیں فلیتہ سلیمانی، کسی پہ کام کرتے ہو، کسی پہ کام نہیں کرتا۔ تو آج میں فلیتہ سلیمانی کے طلسم آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کی یہ شکایت بھی دور ہو جائے کہ کسی پہ کام کرتا ہو، کسی پہ نہیں کرتا۔ فلیتہ سلیمانی کے طلسم کیا ہیں؟ وہ ہر دن کے حساب سے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، فلیتہ سلیمانی لکھ کر اس کے پیچھے وہ طلسم بنا دینا ہے آپ نے، جو جس دن میں آپ جس مریض کا کر رہے ہو۔ اب جیسے مثال کے طور پہ آج دن ہے ہفتے کا دن، آج ہفتے کے دن آپ کے پاس کوئی مریض آیا، اس کو کسی شریر جنات نے جکڑا ہو، یا کسی نظر بد میں مبتلا ہو، یا جادو کا زور ہو، اثر ہو، آج ہفتے کا دن ہے، آپ نے فلیتہ سلیمانی لکھا اور ہفتے کے دن کا طلسم لکھا اور اس کا فلیتہ بنا کے اس کو دھنی دے کے اس کو جلا دیا، اسی وقت ختم ہو گیا شریر جنات۔ مریض تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہوا، پھر ہوش میں آیا، مریض ٹھیک ہو گیا۔ اور جہاں وہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، وہاں وہ ایک دن میں ٹھیک ہو گیا، ایک فلیتے سے خالی۔ کیسے؟ کیونکہ جب ہم نے فلیتہ سلیمانی کی تاثیر کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہم نے طلسم کو ایڈ کیا۔ طلسم کس کا؟ اس کا ہی فلیتہ سلیمانی کے اس دن کا، جس دن تم لکھ رہے ہو، تو اس کی تاثیر 100% دگنی ہو گئی، بڑھ گئی۔ یعنی کہ جو کام فلیتہ سلیمانی کر رہا تھا 50%، تو یہ 50 کو 50 پلس 100، تو 100% پہ آپ کو لے جائے گا۔ اب یہ طلسم کیا ہیں؟ یہ سمجھ لیں کہ فلیتہ سلیمانی کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اس کی کنجیاں ہیں۔ یہ ہر دن کا طلسم الگ ہے جو فلیتہ سلیمانی کے ساتھ لگ کے چلتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ فلیتہ سلیمانی میں نے آپ کو ایسا فلیتہ دیا ہے کہ آپ اپنی فراست، اپنے علم، اپنے عقل کے مطابق اس سے جو چاہو کام لے سکتے ہو۔ ایک ایسا بارود ہے کہ یہ ہر ہتھیار میں فٹ بیٹھتا ہے، جو شیاطین کو، جادو کو، ٹونے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ باطل قوت تک کو بٹا دیتا ہے۔ آپ فلیتہ سلیمانی لکھیں، لکھنے کے بعد جس دن آپ لکھ رہے ہو، جس دن آپ کا وہ مریض آپ کے پاس آیا ہو، آپ اس کے پیچھے وہی طلسم لکھیں اور مریض کو سنگا دیں، مریض کے جسم میں مل کے جلا دیں، مریض کے اوپر سے اتروا دیں، جو چاہے کر لیں، اس کو شفا ملے گی۔
کیونکہ فلیطہ سلیمانی کے اندر ایک خاص تاثیر کیا ہے کہ اس کے اندر یہ قوت موجود ہے، اس کے اندر یہ تاثیر موجود ہے کہ یہ انسانی وجود کے اوپر سے جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا، اس کو پورا ایسے اتارتا ہے جیسے بدن کے اوپر سے میل کو اتارتا ہے۔ جیسے بدن پہ میل چڑھا ہوا، انسان نہانے کے لیے گیا، اس نے شاور کھولا، پورا میل اس کے جسم سے اترنا شروع ہو گیا۔ یہ انسانی وجود میں لپٹی ہوئی چپٹی ہوئی اس نیگیٹیوٹی کو ختم کر کے انسان کو پورا صاف کر دیتا ہے۔ یہ فلیطہ بڑے تاثیر رکھتے ہیں، یہ فلیطہ سلیمانی کے۔ یہ طلسم جو ہے نا، یہ اسی فلیطے کا حصہ ہیں۔ یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسم سے، کسی نہ کسی طلسم سے کنیکٹ ہیں یہ۔ لیکن ہر دن کے فلیطہ سلیمانی کے طلسم الگ الگ ہیں۔ میں آپ کو ابھی وائٹ بورڈ پہ بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو دکھنے میں آسانی ہو، سننے میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو۔ آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فلیطہ سلیمانی میں سمجھتا ہوں بنانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ فلیطہ سلیمانی تو آپ کو معلوم ہے کیا ہے، اور فلیطہ سلیمانی آپ کے اسکرین پر بھی موجود ہے۔ آپ اس میں اسکرین پر بھی فلیطہ سلیمانی کو دیکھتے رہیے گا۔ ہاں، میں طلسم بنا دیتا ہوں تاکہ طلسم آپ کو یاد رہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فلیطہ سلیمانی کے طلسمات۔ ٹھیک ہے، اچھا پانچ، چھ، اور یہ 7۔ اب میں دن لکھ دیتا ہوں۔ یہ پیر کا دن، بلیک مارکر ہے۔ یہ منگل، یہ بدھ، یہ جمعرات، یہ جمعہ، یہ ہفتہ، یہ اتوار۔ پہلا آ رہا ہے منڈے، یعنی کہ پیر کا دن۔ بعض لوگ ہمارے ساتھ الحمدللہ پوری دنیا میں لوگ شامل ہیں، بعض کو اردو صحیح طریقے سے آتی ہے، بعض صرف اردو سمجھ سکتے ہیں۔ اب ان کو نہیں معلوم پیر، منگل، بدھ، جمعرات یہ کون کون سے دن آتے ہیں، تو میں پیر کو منڈے بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، منڈے کا جو طلسم ہے وہ ہے یہ منڈے کا طلسم آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب آ گیا منگل۔ منگل کو کہتے ہیں ٹیوزڈے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹیوزڈے کا طلسم جو ہے 1 1 1
1 और 111 111, ठीक है। ये मैंने कि जैसे मीम और हाँ लिखते हैं। ये मंडे का तुलसम आ गया और ये आ गया बुध का। बुध यानी कि वेनेसडे 1 1 1 1 1 1, ये फेर इधर फा, ये स्वाद लाम और मीम छोटा आ गया और ये एक लकीर आ गई है। ऐसे हर लकीर की अहमियत होती है, हर तुलसम के किसी न किसी हिस्से की, उसकी बनावट की, हर चीज़ की अहमियत होती है। बनावट में अगर थोड़ा बहुत हमारे लिखने में कुछ वो हो जाए 19-20 तो उसका कोई मसला नहीं होता, लेकिन पूरा ही हुलिया चेंज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब जुमेरात का तुलसम रेड में सही आ रहा है समझ में? 11 9 और हमज़ा 8 8 8। जुमा ये लकीर आ गई, राउंड हो गई 1 1, ये हैश, ये 1 1, ठीक है। अभी आ गया हफ्ते का तुलसम 1 1 1 1, वाओ लाम दाल रे, इतवार 1 1 है 1 1 1 1, अल मीम ये इसके तुलसम हैं, किसके? फलीता सुलेमानी के हर दिन के। अब ये आप इसको नोट कर लें। अच्छा, ये अब आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है, ये देखें ये तुलसम, ये मेरे हाथ में भी लिखा हुआ है, प्रिंट आउट है। इसकी मैं PDF आपको, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है डॉक्टर अब्दुल वादी शाज़ली में, उसमें भी अपलोड कर दूँगा। जिन लोगों ने मेरा व्हाट्सएप चैनल डॉक्टर अब्दुल वादी शाज़ली फॉलो किया हुआ है, मैं उसमें भी अपलोड कर दूँगा। कि जिन लोगों ने यूट्यूब पर हमारी शाज़ली रूहानी दरगाह वाला चैनल और डॉक्टर अब्दुल वादी शाज़ली चैनल सब्सक्राइब या ज्वाइन किया हुआ है, मैं उसकी कम्युनिटी पे भी इसको अपलोड करा दूँगा। फेसबुक पे मैं इतना वो नहीं अपलोड करता, क्योंकि ये एक थोड़ा सी मखसूस होता है, तो ये इन प्लेटफॉर्म में मैं अपलोड कर दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। सबसे पहले मंडे, ठीक है, ये आ गया आपका मंडे का दिन, आपको याद होने चाहिए। ये मंडे आ गया MON, ये TY ट्यूसडे आ गया, ये वेडनेसडे आ गया WD, ये थर्सडे आ गया THU, ये जुमा फ्राइडे आ गया FRI, ये हफ्ता आ गया SAT, और ये संडे आ गया SUN। सही है। तुलसम आपके सामने है, पीर, मंगल, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है और आपने तुलसम भी देख लिया। अब मैं एक दफ़ा इसको बनाने का तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है। ये तो इसी तरीके से आपने बनाया जाएगा, फलीता सुलेमानी के साथ मैं आपको इसको बना के दिखा देता हूँ, ताकि आपने किस तरह इसको इस्तेमाल में लाना है। बाकी समझ तो गए होंगे आप लोग सब तरीक़ेकार इसका। इब्लीस, नमरूद, शिद्दात, फ़िरौन,
حامان اور سوختہ کردم. سوختہ کردم یعنی کہ اس کو جلا دیں. 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7. اب یہاں پہ آ گیا ابو جہل، ابلیس نمرود، شداد اور فرعون، اور آ گیا اب حامان. ٹھیک ہے. اب آ گیا بسیوزم، بے سین واو زے یہ اور میم، یہ 3 دفعہ آ جائے گا. اب آ جائے گا علی کا، ملیکن، توئیں لام یہ قاف اور الف، علی کا انتا. تعلم ما فی قلوبہم بحق یا بدو یا بدو. اب اس کو ہم بند کر دیں گے. 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7. اب یہاں پہ آ جائے گا اتت حیا یوشین، الف توئیں ہے یہ آ گیا یوشین، اور بتت حیا یوشین، بے توئیں ہے یہ یوشین، اتت حیا یوشین، بتت حیا یوشین. اور پھر آ گیا جیم توئیں ہے یہ جتت حیا یوشین، الف با جیم، اور یہ دال دتت حیا یوشین. اب آ گیا ابرسا، سبرسا، سارسا. اب ادھر آ گیا سارسا، سعیسا، اخنوسا، خنساسا بن ساسا، خے نون سین الف رے بن ساسا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ فلیتہ سلیمانی. اب جیسے مثال کے طور پہ آج اتوار کا دن ہے، نہیں آج مثال تو ہفتے کا دن ہے. ٹھیک ہے. اب ہفتے کا دن چل رہا ہے، ہفتے کے دن کوئی مریض آ جاتا ہے آپ کے پاس. اب اس کے اوپر آپ پہلے بھی کام کر چکے ہوتے ہیں، اس کے اوپر فائدہ ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا. تو آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے، اس کی بالکل بیک پر ریڈ مارکر سے آپ نے یہ طلسم بنا دینا ہے. یہ آپ نے ایسے ہی لکیر کھینچنا ہے، پھر ایسے کھینچنا ہے، پھر ایسے ہی بنانا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے ارے بھائی اس کو یہ آپ نے یہ آ جانا ہے 1 1 1 1 واو واو دال رے دال اور سین. یہ آپ نے ہفتے کے دن ہے. ہفتہ یعنی SAT، سٹر ڈے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ فلیتہ سلیمانی لکھنا ہے، اس کے بیک پر یہی فلیتہ لکھنا ہے، اور فلیتہ لکھنے کے بعد پھر آپ نے اس کو ایسے کر کے فولڈ کر کے فلیتہ بنا کے کانوں میں رویاں دے کے اس کو جلا کے اپنا کام مکمل کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کسی مریض کو دینا ہے پورے علاج کے لیے، جادو کے خاتمے کے لیے اور نظر بد کے لیے، تو آپ نے 1 ہفتے کے فلیتہ سلیمانی لکھے ہوئے لکھ لیے، اور اس کے پیچھے ہر دن کے حساب سے لکھ دیں، اور پھر اس پرچی پہ لکھ دیں چھوٹا چھوٹا کہ جیسے ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ آپ کو معلوم ہے لیکن کسی مریض کو تو نہیں معلوم نا. آپ اس کو مریض کو بتائیں کہ بھائی اس دن آپ نے یہ جلانا ہے، اس دن آپ نے یہ جلانا ہے، اس دن آپ نے یہ جلانا ہے. یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی سا بھی دن جلا لیں، ایسا نہیں ہوگا.
جو جس دن کا فلیتہ ہوگا اس کو اسی دن میں اس کو اس طریقے سے جلا دیا جائے۔ اور ایک کام اور کیا جائے، اگر آپ مثال کے طور پہ کسی کے جادو والے کا کام کر رہے ہیں اور کسی پہ سخت جادو ہوا ہو، یا کسی کو اغور ہوا ہو، یا کسی پہ سفلی ہوا ہو، یا پرانا ہوا ہو، تو اس کے لیے ہفتے کے دن یا منگل کے دن، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک دن چوز کر لیں۔ اور اس کے جو زوال کا وقت ہوتا ہے نا، یعنی کہ وہ وقت جب سورج پورا اپنے آب و تاب پر ہوتا ہے، جیسے وہ ٹائم آپ 11:30 سے 12 بجے کا ٹائم کا لے لیں، پاکستانی ٹائم پہ تو یہ اس ٹائم پر ہوتا ہے زوال کا وقت جو ہوتا ہے، تو اس ٹائم آپ نے اس فریضے کو لکھ لینا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پھیپڑا لے لینا ہے، اب وہ کسی بھی جانور کا ہو، بکرے کا ہو، دمبے کا ہو، گائے کا ہو، کسی بھی جانور کا ہو، لیکن حلال جانور کا ہو۔ آپ نے پھیپڑا لے کے اس کی 20 بوٹیاں بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، 20 بوٹیاں بنانے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر بوٹی پر ایک ایک مرتبہ سورہ قریش کہری پڑھ کے دم کر دیں، آئی بات سمجھ میں۔ اور جن کو سورہ قریش کہری نہیں معلوم نہیں آتی، وہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اس پہ دم کر دیں، ٹھیک ہے۔ پھر 10 ہاتھوں کی انگلیاں، ایک بوٹی، دوسری، تیسری، چوتھی، 10 ہاتھوں کی، 10 پیروں کی تمام بوٹیاں مل کے اس مریض کے اوپر سے اتار دیں۔ اتارنے کے بعد پھر یہی فلیتہ سلیمانی جس دن آپ کر رہے ہوں گے، ہفتے کے دن کر رہے ہوں گے ہفتے کے دن کا، منگل کے دن کر رہے ہوں گے منگل کے دن کا، فلیتہ سلیمانی کے پیچھے وہ طلسم لکھ کر اس مریض کے پورے بدن سے مل کر، آئی بات سمجھ میں، اسی پھیپڑے کے اندر بیچ میں رکھ کے اور لال کپڑے میں لپیٹ کے کسی ویران جگہ پہ کھول کر رکھ دیں اور واپس آ جائیں، پلٹ کے نہ دیکھیں۔ وہ کوئی بھی جانور کھائے گا اس کے اوپر سے وہ نیگیٹیوٹی، وہ جادو کے اثرات اس کے بعد کم، یہ نہیں کہ ایک دم ختم ہو جائیں گے، کم ہوتے 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 اس کا زور ٹوٹتے 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 ختم ہو جائے گا۔ منگل والے دن اس طریقے سے مریض کے اوپر سے یہ کام کروا لیں پھیپڑے کا، اور عام دنوں میں صرف فلیتہ سلیمانی مل کے جلوا دیں اور باقی پانی دم کر کے دیتے ہیں، 15 کنش کا پانی دم کر کے دیتے ہیں۔ یہ علاج کا سمپل اور آسان طریقہ ہے جو اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے اور اثر رکھتا ہے۔ تو یہ فلیتہ سلیمانی ہے، یہ اس کا طلسم ہے۔ اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس راہ سفر میں شامل ہیں، اچھا اس کی زکوٰۃ کا ضرورت نہیں ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرو، طلسم کی اس کی زکوٰۃ کی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اس کو استعمال کریں، کیونکہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے ہم پر آسانیاں کی، رعایت کی، اپنے سینے کھول کر ہمارے سامنے رکھے، ہمیں سکھایا، ہمیں سمجھایا، اور میں چاہتا ہوں کہ پھر وہ آسانیاں میں آپ لوگوں میں بھی تقسیم کروں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرو گے تو یہ اثر کرے گا، نہیں، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن بس یہ خیال رکھنا کہ جن لوگوں نے فلیتہ سلیمانی کی زکوٰۃ ادا کر لی ہو ان کے لیے یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، یعنی کہ بہتر سے بہتر ہے۔ اور جن لوگوں نے فلیتہ سلیمانی کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے ان کو بھی اجازت ہے، وہ بھی کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پانی پلانا بیٹا۔ تو آج فلیتہ سلیمانی کی بڑی اہمیت اور بڑا خاص طریقہ میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے۔ فلیتہ سلیمانی تو الحمدللہ ویسی بہت زبردست ہے اور ہزاروں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور نظر بد میں استعمال کرا، کسی مریض کو دیا، اس میں فائدہ ہوا۔ اور آپ یقین جانیں کہ یہ وہ فلیتہ سلیمانی ہے جو آج بھی میرے مرشد کے دواخانے پر مریضوں کو دیا جاتا ہے، آج بھی میرے اپنے کلینک پر، اپنے دواخانے پر مریضوں کو میں دیتا ہوں۔ مقصد اگر دیکھا جائے، مجھے ہی خالی فلیتہ سلیمانی کو لکھتے ہوئے، دیتے ہوئے، ابھی اندازہ کر لیں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں 98 97 سے کتنے سال بنتے ہیں؟ 27 سال سے تو یہ میرے تجربات میں فلیتہ سلیمانی ہے، اور اس سے پہلے 40 سال سے تو تقریباً ہمارے میاں حضور کی اس میں ہے، پریکٹس میں ہے یہ۔ تو یہ میں نے آپ کو خاندانی آپ کو نسخہ تعلیم کیا ہے، یہ ایک نسخہ ہی ہے، یہ ایک میڈیسن ہے، یہ ایک اچھا میڈیسن ہم میڈیسن مطلب کسی ڈرگس کو نہیں کہتے۔ ہمارے دماغوں کے اندر یہ کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی ڈرگس ہوگی یعنی کہ کوئی اینٹی بایوٹک ہوگی، کوئی اگر ڈرگ ایکٹ کے مطابق ہوگا تو اس کو میڈیسن کہیں گے، نہیں، یہ ضروری نہیں۔
میڈیسن ہم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک تحریک پیدا رکھتی ہے. اب وہ کسی جڑی بوٹیوں میں بھی ہو سکتی ہے, کسی تعویذات میں بھی ہو سکتی ہے, کسی طلسم میں بھی ہو سکتی ہے, یعنی کہ جو اپنے اندر گریوٹی یعنی کہ اثر رکھتا ہے اپنے اندر ایک, یعنی کہ اس کو فوری طور پہ اس کا اثر ملے اس کا. اب جیسے ہم سورہ قریش پڑھ کے دم کرتے ہیں, یہ بھی ایک میڈیسن کی صورت میں کام کرتی ہے. اس کو شفا مل گئی, اس نے حرارت رکھی اپنے اندر, تحریک پیدا کی, کہ جس طریقے سے ڈرگ اندر ایک تحریک پیدا کرتی ہے, ایک اثر رکھتی ہے. کہ جب ہم کسی قسم کی کوئی اینٹی بایوٹک کھا لیتے ہیں, ہم کوئی ہیوی پاور کی کھا لیتے ہیں, ہمارے جسم میں تبدیلیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے مجھے, کیوں میں نے کوئی میڈیسن کھائی تھی, اس کا ایکشن ہو گیا, اس کا ری ایکشن ہو گیا, یا اس سے فائدہ ہو گیا, وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے تعویذات بھی اپنے اندر اثر رکھتے ہیں. یہ بھی تعویذات کی بھی ایک طریقے سے دیکھا جائے, یہ پوری ایک میڈیکیشن ہے, یہ پوری ایک میڈیسن ہے, یہ جو ایک اثر رکھتی ہیں. افسوس تو یہی ہے کہ ہم اس رستے کو سیکھتے نہیں اور لوگوں کا علاج کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے تو یہ فیلڈ بدنام ہو گئی ہے. ورنہ یقین جانیں کہ پہلے زمانے کے لوگ اسی سے لوگوں کا علاج و معالجہ کیا کرتے تھے. کسی کو بخار ہو جاتا ہے انہی کے ذریعے علاج کرتے, کینسر ہو جاتا ہے اسی کے ذریعے علاج کرتے, کسی کو بیماریاں ہو جاتی اسی کے ذریعے علاج کرتے. یہ تو ایسی میڈیسن ہے جو بہت ترنت اثر رکھتی ہیں, بہت فاسٹ ٹریک ہے یہ. لیکن افسوس ہم نے اس کو سیکھا نہیں اور بس بیٹھ گئے نام لے کے لوگوں کو دینے کے لیے. جس طریقے سے ایک میڈیسن ہوتی ہے, ایک ڈرگس ہوتی ہے, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے بخار میں اس کو یہ دینا ہے, ہم نے کھانسی میں یہ دینا ہے, تھروٹ انفیکشن میں یہ دینا ہے, سائنس کے مریض کو یہ دینا ہے, دماغی مریض کو یہ دینا ہے, ہارٹ کے پیشنٹ کو یہ دینا ہے, بلڈ پریشر کے پیشنٹ کو یہ دینا ہے. ہم نے یہ ٹیبلٹ ہم نے بلڈ پریشر کے مریض کو نہیں دینا, ہم نے یہ ٹیبلٹ ہم نے دل کے مریض کو نہیں دینا, ہم نے یہ ٹیبلٹ شوگر کے مریض کو نہیں دینا. اس میں بھی سارے سکھایا جاتا ہے نا میڈیکل میں بھی, کہ نعم البدل کیا ہے, احتیاط کیا ہیں, فائدے کیا ہیں, تدبیر کیا ہے, ری ایکشن کیا ہے, اور اگر ایکشن ری ایکشن ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے توڑا جائے گا, اس کے اثر کو کیسے ختم کیا جائے گا, یہ سب سکھایا جاتا ہے نا. افسوس صد افسوس کہ ہمارے روحانیت میں اس طریقے سے نہیں سکھایا جاتا. سب کو ایک ہی لائن میں لگا کے کھڑا کرا ہوا ہے. بھائی سمجھو, سیکھو, ابھی وقت ہے. اچھا کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہیں, کچھ ڈرگس ایسی ہوتی ہیں جو ہر مرض میں فائدہ کرتی ہیں. اس میں بھی کچھ تعویذات ایسے ہوتے ہیں جو سب میں فائدہ کرتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ سب میں فائدہ نہیں کرتے. کہ جیسے ایک مثال کے طور پہ ایک بخار کی ٹیبلٹ ہے, اگر بخار کے مریض کو دو گے تو اس کو بخار ٹوٹے گا, بخار اترے گا, وہ اسپیسیفک بخار میں استعمال ہو رہی ہے. اسی طریقے سے کچھ طلسمات, کچھ تعویذات ایسے ہیں جو مثال کے طور پہ اگر کسی شریر جنات نے کسی وجود کو گھیر لیا تو وہ اسپیشلی اسی کو فائدہ کرے گی. وہ جادو والے کو فائدہ نہیں کرے گا, وہ نظر والے کو فائدہ نہیں کرے گا, وہ حسد والے کو فائدہ نہیں کرے گا, وہ اسی چیز کو فائدہ کرے گا. اچھا کچھ نقوش ایسے ہیں, کچھ تعویذات ایسے ہیں جو صرف جادو والے کے لیے فائدہ کرتا ہے, وہ نظر کے لیے فائدہ نہیں کرے گا. وہ شریر جنات کو, جو خبیث کو, چڑیل کو, ان کو جلانے کے لیے فائدہ نہیں کرے گا. سیکھنا پڑتا ہے, سمجھنا پڑتا ہے کہ ہم کس مریض کو کون سی میڈیسن دے رہے ہیں. ہم روحانیت کا تو بہت آسان سمجھ لیتے ہیں, بٹ چلو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا پڑھنے کو, پڑھا, بس یہ نا دھڑا دھڑ چلاؤ دو سب کو. ہمیں ایک ہی فلیطہ سلیمانی سے ہر مرض میں فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم نظر اتارتے ہیں, نظر اتر جاتی ہے. ہم جادو والے کو دیتے ہیں, وہ اس پہ اثر نہیں کرتا. ہم کسی ایسے مریض کو استعمال کرا رہے ہوتے ہیں کہ جو آٹزم کا پیشنٹ ہوتا ہے, یا جو ڈیمینشیا کا پیشنٹ ہوتا ہے, جو شیزوفرینیا کا پیشنٹ ہوتا ہے, اس کو اتنی جلدی فائدہ نہیں کرتا. تو کیا ان کے لیے الگ الگ تعویذات ہیں؟ اب دیکھیں ڈاکٹر اگر کسی کو ایک میڈیسن دیتا ہے,
جب ڈاکٹر شکایت کرتے ہیں تو ڈاکٹر اس میڈیسن کی اس کی پوٹینسی کو بڑھانے کے لیے، اس کی پاور کو بڑھانے کے لیے ایک ٹیبلٹ اور ایڈ کر دیتا ہے۔ وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس اینٹی بایوٹک کے ساتھ یا اس ٹیبلٹ کے ساتھ جب وہ اس پوٹینسی کو بڑھا دیتا ہے، جب مل جاتی ہے تو اس کی پوٹینسی، اس کی طاقت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تعویذات کے اندر جب ہم کسی طلسم کا اضافہ کرتے ہیں تو اس کی پوٹینسی کو بڑھاتے ہیں تاکہ یہ اوپر کی طرف جائے۔ یہ روحانیت کا کمال ہوتا ہے۔ اس رستے کو سمجھنا ہی کمال ہے۔ اس کو صرف ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے کس مریض کو کون سا نقش دینا ہے، کون سا آیت پڑھنے کو دینا ہے، ہم نے کون سا کام کرنے کو اس کو دینا ہے کہ جس سے اس کو فائدہ ہو۔ اب کسی مریض کو لونگ دی جاتی ہے، کسی مریض کو الائچی دی جاتی ہے، کسی مریض کو کالی مرچ دی جاتی ہے، کسی کو ہرمل دی جاتی ہے، کسی کو لوبان دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز کی الگ الگ تاثیر ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ ایک میرے پاس 100 مریض آئے اور 100 کو میں صرف ایک ہی نقش دے کے اس کو فارغ کرتا رہوں تو کبھی بھی 100 کو شفا نہیں ملے گی۔ ہو سکتا ہے 100 میں سے ایک ہی کو ملے، 99 کو نہ ملے۔ آپ نے میڈیسن کا انتخاب، آپ نے تعویذات کا انتخاب اس مرض کی نوعیت کے مطابق کرنا ہے۔ کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا بتایا تھا کہ اگر کسی کے اوپر جادو ہو تو کیا کیا جائے گا، اگر کسی کے اوپر آصیب ہو تو اس کو کیا کیا جائے گا، کسی جنات کو قید کرنا ہے تو کیا کیا جائے گا، کسی جنات کو جلانا ہے شریر جنات کو تو کیا کیا جائے گا، کسی کو آزاد کرنا ہے تو کیا کیا جائے گا، کسی کے اوپر سے جادو اتارنا ہے تو کیا کیا جائے گا، کسی کے اوپر سے نظر بد اتارنا ہے تو کیا کیا جائے گا۔ یہ سب آپ کی میموری میں سیو ہونا چاہیے، سب طریقہ کار ہونے چاہیے۔ اب جیسے فلیدہ سلیمانی ہے، فلیدہ سلیمانی آصیب کو جلانے میں بڑا کمال کا ٹائم رکھتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ اس کی اسپیشلٹی ہے اس تعویذ کی، کہ یہ شریر جنات کو جلانے کا کام کرتا ہے فلیدہ۔ یہ خبیث کو، چڑیل کو، ڈائن کو، کسی بھی قسم کی نیگیٹیوٹی کو، ہندوانی چیزوں کو، شیطانی چیزوں کو وجود سے نکالنے کے لیے، جلانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کمال کا اثر رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف ارے بہت تعویذات ہیں۔ میں بتا رہا ہوں نا کہ میں نے کئی کی زکوٰۃ ادا کی ہیں، لیکن میں آہستہ آہستہ لے کر آؤں گا آپ کے لیے۔ ابھی فلیدہ سلیمانی اس لیے میں نے آپ کو رکھا ہے کیونکہ یہ کمال کا اثر رکھتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں نے ریاضت کی ہوئی ہے۔ اب میں کسی شریر جنات کو جلانے کے لیے دیتا ہوں، وہ تو فوری جل جاتا ہے، لیکن جادو والے کے لیے دیتا ہوں تو پھر میں اس کے ساتھ اس کی پوٹینسی کو بڑھانے کے لیے کچھ اور ایڈ کرتا ہوں اس میں۔ اب کسی کو ایڈ کرنے سے مراد کیا ہوا کہ کسی کو طلسم لکھ کے دے دیا، کسی کو ہم نے کالی جو ثابت مرچ وہ ہوتا ہے، لا حول ولا قوت، کالا دانہ کیا کہلاتا ہے، کالا ماش دے دیا، کسی کو ہم نے اود دے دیا، کسی کو ہم نے کچھ دے دیا۔ ہم نے اس کے ساتھ جب اس کو ایڈ کیا نا تو اس نے اس کے اثر کو توڑا جو نگیٹیوٹی ہے، اور پھر اس چیز پہ جو پڑھائی کے ذریعے اس پہ منتقل کیا، اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ پھر جب وہ اس کے وجود سے اتر کے جلا تو اس نے اس کے وجود کو چھوڑا۔ ہمارے طریقے روحانیت کے ایسے کمال کے طریقے ہیں کہ اگر میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتانا شروع کروں اور آپ لکھنا شروع کریں نا تو یہ ایسا اثر رکھتے ہیں کہ سالی اینٹی بایوٹک بھی کیا اثر رکھے گی۔ مجھے بتاؤ نا کہ آج سے 200 سال پہلے لوگ علاج کیسے کرتے تھے، 300 سال پیچھے چلے جاؤ علاج کیسے کرتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ میں کس طرح علاج کیا جاتا تھا؟ یقیناً جھاڑ پھونک سے، یقیناً جڑی بوٹیوں سے، یقیناً مختلف دھاتوں سے، یقیناً مختلف سمیات سے۔ اب سمیات کیا ہیں، دھاتے کیا ہیں، یہ کیا ہے، اب آپ کو کیا معلوم، لیکن میں سب آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو اس کی نالج دوں گا تاکہ آپ کو آنا چاہیے۔ ہم نے اپنے 25 سال اس میں لگا دیے، لیکن اس کا صلہ اب آپ کو ملے گا، ہماری اولادوں کو ملے گا، ہماری آنے والی نسلوں کو ملے گا اس کا صلہ۔ تو خیر یہ سلسلہ تو ہمارا چلتا رہے گا۔
آج وقت بھی بہت تیزی سے گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ باقی ہاں، اب یہ ایک کام کرنا، آپ کے سوالات جو اس سبق کے متعلق ہوں، عمل کے متعلق ہوں، تو جب ویڈیو ختم ہو جائے نا لائیو، تو آپ ہمیں اپلوڈ کر دینا، ہمیں وہ کمنٹس کے اندر سوالات ہمیں بھیج دینا، تاکہ یہ سوالات میں سنڈے والے دن جب لائیو کروں گا نا، تو سوالات لکھ کے رکھ لوں گا اپنے پاس، تاکہ پھر میں ان کے جوابات بھی آپ کو دے دوں، پھر آپ مجھے لائیو کال بھی کر لینا اور لائیو اپنے سوالات بھی پوچھ لینا۔ تو انشاءاللہ سنڈے والے دن میں لائیو آپ لوگوں کو ٹائم دوں گا، صحیح ہے۔ اور باقی میرے تاکلنگ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، تو میں ان سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ راہ عملیات کے ساتھ ساتھ بھی جڑ کے چلتے رہیں۔ باقی اپنا سبق جو ریویژن چل رہا ہے آپ کے لیے لیکچر پریویس، وہ اپلوڈ کر دیے جائیں گے، وہ اس کو بھی سنتے رہنا، اور پھر انشاءاللہ جب نیا لیکچر آئے گا تو وہ بھی آپ تک پہنچ جائے گا۔ اور باقی جو میرے دوسرے کلاسز کے اسٹوڈنٹس ہیں، تاکلنگ لیول 1، لیول 2، لیول 3 کے، وہ بھی اپنے ساتھ کنٹینیو لے کے چلتے رہیں۔ باقی جو لوگ ابھی ہمارا ایڈمیشن اوپن ہے تاکلنگ لیول 1 کا، اور جو لوگ میرے زیر نگرانی میں، زیر سرپرستی میں میرے ساتھ روبرو سیکھنا چاہتے ہیں، تو ابھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اس کا بھی نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کلاسز بھی بہت جلدی اسٹارٹ ہو جائیں گے، تو آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔